अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अच्छा, ये जो सूरह फील है ना, इसको समझने के लिए आप जो है ना एक पूरा दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट लाना होगा, क्योंकि ये एक ख़ास तबके के लिए है। अस्हाबिल फील जो है ना, फील कहते हैं हाथी को, यानी एक बहुत ही शान व शौकत वाली चीज़ है ना हाथी। कवियुल हफ्सा भी है, मज़बूत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों की मिसाल दे रहे हैं जो बड़ी शान व शौकत रखते हैं अपने हलकों में, अपने मजहबी हलकों में। उनमें यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, और सो कॉल्ड हमारे जो अहल कुरान है ये भी हैं। तो जो बड़ी शान व शौकत वाले लोग होते हैं ना, जो बड़ी शान व शौकत रहे, इनका काम क्या होता है, करते क्या हैं? अल्लाह अकबर। ये करते क्या हैं? ये शान व शौकत रखने वाले करते क्या हैं? आजकल तो मीडिया का ज़माना है, मैं तो हैरान हुआ जब मैंने टिकटॉक पर इनकी वीडियोज़ वगैरह देखी ना। अच्छा, एनीवे, तो ये करते क्या हैं? अल्लाह पाक कह रहे हैं, बशर से कह रहे हैं कि अलम तरा, यानी बशर को मुतवज्जो कर रहे हैं इनकी तरफ कि देखो, अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने कि कैसे फ़ाला कर दिया रब्बु का, आपके रब ने, बे अस्हाबिल फील, अस्हाबिल फील के साथ कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कर दिया, यानी कैसे कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अस्हाबुल फील के साथ क्या किया अल्लाह जी ने। अच्छा, अलम यजअल, क्या नहीं वो बना दिया कैदहुम, चालों को उनकी। देखिएगा, चालों को उनकी, यानी ये जो लोग हर वक्त चालें चल रहे हैं, क्या किसके खिलाफ चालें चल रहे हैं? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत के खिलाफ हर वक्त चालें चल रहे हैं, हर वक्त। अच्छा, रूह के खिलाफ, अल्लाह की आयत के रूह के खिलाफ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत के खिलाफ हर वक्त, कब से और अब और तब तक, क़यामत तक ये चालें चल रही हैं। और चालें क्या चल रहे हैं? हर वक्त ये एक इजादात में लगे रहते हैं, यानी अपने जो इनके मज़ाहिब हैं ना, जैसे यहूदी हैं और ईसाई हैं और अहलुल किताब हैं हमारे, ये सब अब तो फ़िरक़ों की वजह से सब जो है ना वो एक्सपोज हो गए हैं कि क्या करते रहते हैं। तो ये करते क्या हैं? यानी अल्लाह ने कुरान में अपनी किताब में जो है आयात की रूह के ज़रिए से एक दीन, एक इस्लाम बता दिया है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है वो न नबी है न रसूल है। अल्लाह पाक ने उसको न नबी कहा न रसूल कहा। तो ये चालें, ये कैसे अजीब व गरीब चालें चल रहे हैं, हाँ, कि इन्होंने क्या चालें चली हुई हैं कि एक शख्सियत को वहाँ पर, जो अरबी था, अरबों में पैदा हुआ, उसको जो है इन्होंने अल्लाह का रसूल और नबी बना दिया, जबकि उसका ज़िक्र ही नहीं है कुरान में। क्योंकि कुरान में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बहुत ऊंची हस्ती हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत की रूह हैं। वो हस्ती हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बशर को हदायत दे रहा है और ईमान वालों को हदायत दे रहा है। अच्छा, और वो बहुत ऊंची हस्ती हैं, इंसान हो ही नहीं सकते वो, क्योंकि इसीलिए उनको कहा कि वो नबी नहीं, वो रसूल हैं। वमा काना मुहम्मदुन इल्ला रसूल, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह का रसूल है और ज़िंदा है ना। क्यों ज़िंदा है? क्योंकि रूह को तो मौत नहीं आती है। अच्छा, तो इन्होंने वो ड्रामा शुरू किया 1400 साल पहले वाला। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को इस्तेमाल किया, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम को इस्तेमाल किया, या और ईसाइयों ने जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को इस्तेमाल किया, और यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम के नाम को इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या किया? अब ये बहुत बड़ी जो ना शान शौकत वाले लोग हैं दुनिया में, ये 3 कौमें हैं ना, इनकी बहुत बड़ी शान है, यहूदी, क्रिश्चियन और ये सो कॉल्ड हमारे जो अहलुल किताब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि क्या नहीं, आलम यजअल, क्या नहीं वो बना दिया कैदहुम, चालों को उनकी, फ़ी तदलील, गुम हो गई चालें, यानी तदलील कर दिया उनको, गुमराही में अल्लाह पाक ने उनको गुम कर दिया, गुमराही में अल्लाह पाक उनको ले गए। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। देखिए आगे जो फरमाया ना कि वह अरसला, और भेजा अलैहिम, भेज रहा है ना, हर वक्त भेज रहा है। वह अरसला, और भेजा अलैहिम, ऊपर इनके तैर, परिंदों को, अबाबिल। अच्छा, अबाबिल झुंड को कहते हैं, यानी कि एक ग्रुप हो गया, झुंड के झुंड। अच्छा, तैर जो है ना, तैर कहते हैं, तैर कहते हैं परिंदे को। परिंदा उड़ता है ना, तो जो उड़ान होती है ना, उड़ान को भी तैर कहते हैं।
اڑان جو ہوتی ہے اس کو طائر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سوچ جو ہے نا ہماری انسان کی جو سوچ ہے یہ ہر وقت اڑتی رہتی ہے، ہر وقت کبھی یہ آرام سے نہیں بیٹھتی، ٹھیک ہے؟ یہ جیل میں بھی ہو تو اڑتی رہتی ہے، اسپتال میں ہو اڑتی رہتی ہے، تو یہ سوچ ہر وقت اڑتی رہتی ہے، کبھی کہاں پھر رہی ہے یہ سوچ ہماری جو ہے نا، یہ سوچ کبھی کہاں پھر، یہ اڑان ہے اس کی، ہماری سوچ کی یہ اڑان ہے، ہماری سوچ ہر وقت اڑتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، لوگوں کے لحاظ سے، چیزوں کے لحاظ سے، رشتوں کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے یہ سوچ اسی ترتیب سے، طریقے سے اڑتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح یہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی سوچیں اڑتی رہتی ہیں، سوچیں جو ہے نا اللہ پاک کہتے ہیں وہ ارسل اور بھیجا اوپر ان کے علیہم، اوپر ان کے، اللہ رب العزت نے کیا کیا، وہ ارسلہ اور بھیجا علیہم اوپر ان کے طائرہ، اس اڑان کو، اس سوچ کو، ان سوچوں کو اللہ رب العزت ان کے دماغوں میں بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی گمراہی کی وجہ سے جو یہ چالیں چلتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ کی آیات کے خلاف، تو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے ان کی طرف سوچوں کو، جو کہ جھنڈ کی جھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، جھنڈ کے جھنڈ ہیں، یعنی ہر وقت ان کے یعنی میں نے جب ٹک ٹاک پہ دیکھا نا یہودیوں کا جو کلپ ہیں، جو ان کے وہ راہ بائے ہیں، ان کے اگر راہ بائے کے کلپ دیکھیں، وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو حرکتیں ہمارے یہ جو سو کالڈ اہل القرآن ہیں، ان کے جو فرقے ہیں، خاص کر یہ جو ان کا صوفی فرقہ ہے اور وہ بریلوی فرقہ ہے، یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں، کرنٹ لگ رہی ہے ان کو، اور ان کی سوچوں میں ہر وقت جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے رہتے، وہ بھی اسے کرتے ہیں، یہ بھی ایسا کرتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، اور یہ تینوں، یعنی یہ شان و شوکت ان کی اللہ پاک نے ان کو اس گمراہی کے اندر، اللہ پاک نے ان کی چالوں کو، ان کی گمراہی میں ہی اللہ پاک نے ان کی چالوں کو ان کی سوچوں کے اندر بھیج رہا ہے، ان کی سوچوں کے اندر اللہ رب العزت اوپر ان کے علیہم طائرن، ان کی سوچوں کو ابابیل یعنی کہ یلغار کی صورت میں ان کے اوپر سوچیں ہر وقت آتی رہتی ہیں ان کی گمراہی کی وجہ سے۔ آگے فرمایا اللہ اکبر، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اچھا، اب یہ سوچیں ماری جاتی ہیں ان کو، ماری ان کو ماری کیا، بحجار، ساتھ حجر پتھر کو بھی کہتے ہیں اور جدائی کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ماری ان کی طرف جو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ سجیل۔ اچھا، سجیل جو ہے نا، سجیل ویسے تو بہت مضبوط قسم کے پتھر کو بھی کہتے ہیں، جو مضبوط پتھر ہوتا ہے، لیکن سجیل ریکڈ کو بھی کہتے ہیں، رجسٹر کو بھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اس میں جو ہے وہ ذہن بتا رہا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے ان کی سوچوں کو، ان کی جو سوچیں اڑ رہی ہے نا، اللہ رب العزت کی آیات کے خلاف جو ہر وقت ان کی سوچیں اڑتی ہیں، تو کیسے خود اللہ اڑا رہا ہے ان سوچوں کو، اللہ اڑا رہا ہے، ان کو جو ہے جھنڈ کی جھنڈ بنا کر ان کی طرف بھیج رہا ہے، اور ان سوچوں کے اندر ایسی سختی ہے، ایسی سخت قسم کی وہ سوچیں ہیں، پتھر کی طرح ریکارڈ ہوئی پتھر کی طرح وہ سوچیں ہیں، جو کہ ان سوچوں میں سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ماری جاتی ہیں ان کے اوپر، وہ سوچیں ان کو ماری جاتی ہیں، ساتھ کس کے، بحجارہ، یعنی سخت قسم کے، یعنی پتھروں کی، کنکریوں کی شکل میں ان کے اوپر جو ہے وہ ترمی کرنی چاہیے۔ ترمی کہتے ہیں مارنے کو، یعنی ہر جیسے شیطان ہے نا، شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو رجم کیا جاتا ہے، ہر وقت رجم ہو رہا ہے، جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نا وہ رجم ہو جاتا ہے، اس کو پتھر لگتے ہیں، یہ وہ پتھر ہے، وہی پتھر جو شیطان کو لگ رہا ہے، اب فزیکلی تو نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ پتھر چونکہ سخت ہوتا ہے اس کا بھیجا پھاڑ دیتا ہے، جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا اس کا بھیجا، تو اللہ پاک ان کے بھیجوں کو پھاڑ رہا ہے، ان کے بھیجے پھٹ جاتے ہیں، کیونکہ نچلے والی جو آیت ہے نا، فجعلہم، نچلے والا جو حصہ ہے آیت ہے، فجعلہم، پس بنا دیا ان کو۔ اب جب یہ ہوا نا سب، تو کیا ہوا، کعصف معقول۔ اچھا، جیسے ہوتا ہے نا آدمی کھانا شانا کھاتا ہے تو، یا جانور جیسے کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا کھانے کے بعد وہ جو نکال دیتے ہیں گھاس پھوس سا جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے معقول۔ اور قاص، یعنی قاص بھی مطلب ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک
قسم ہے اس کی، ایک قسم ہے اس کی بھوسے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جو کھایا ہوا ہوتا ہے نا ان کا، ہائے ہائے، اب یہ کھایا ہوا جو مطلب ہے کہ ان کی جو ان کی یہ غلط قسم کی سوچیں تھی، جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے نا ایک یلغار کی طرح ان کے اوپر جو ہے چھوڑا، اللہ نے ان کی سوچوں کو چھوڑا، یہ نیگیٹو سوچیں جو ہے آیات کے خلاف، روح کے خلاف، تو یہ کیا ہوا کہ ان کو اللہ رب العزت نے، یعنی کہ وہ ان کے اوپر پتھروں کی طرح برستی ہیں ہر وقت ڈپریشن، یعنی یہ خود کو بڑا سکون میں سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بے سکون رہتے ہیں، بہت بے سکون، اور خاص کر جو ان کا جو ایک طبقہ ہے، جو مطلب ہے کہ یہ یعنی کہ اس میں ایسے باؤنڈ ہو جاتے ہیں نا، اس میں ایسے یہ وہ ہو جاتے ہیں کہ رہ نہیں سکتے، یہ کام کیے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ ہر وقت ان کو یہ کرنا پڑتا ہے، اگر نہ کریں تو وہ جو ہے نا ان کے سروں کے اوپر پتھروں کی طرح سوچیں آ کر برستی ہیں، تو یہ ہر وقت اس میں لگے رہتے ہیں، ان گمراہ چالوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور آخر میں ہوتا کیا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ بنا دیا ہم نے فجعلہم، پس تو بنا دیا ہم نے ان کو قاص، یعنی بھوس جو ہوتا ہے، گھاس پھوس جو ہوتی ہے، معقول، بچا ہوا، یعنی یہ جو کچھ انہوں نے کیا نا، جو کر رہے ہیں یہ، تو یہ اس کا فائنل ریزلٹ کیا ہوا، اس میں سے نکلا کیا، گھاس پھوس نکلی، یعنی جو اوریجنل ایک خوشبودار کھانا آپ نے کھایا، اور جو ہے نا اس کھانے کے ساتھ جو ہے سب قسم کی آپ کی جو ہے مزے اور وہ چیزیں تھی، وہ کھاتے وقت تھی، لیکن جیسے ہی وہ کھا لیا تو اب وہ جو بچا ہوا ہے وہ بالکل معقول ہے، وہ گھاس پھوس ہے، بچا ہوا ہے، تو یہ جو سوچیں ان کی تھی نا، بڑی طاقتور قسم کی ان کو جو ہے دماغوں میں آ رہی تھی، چالے چل رہے تھے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم، یعنی اللہ بناتا رہتا ہے ہر وقت، قیامت تک بناتا رہے گا، کہ ان کی سوچوں کو اللہ پاک گھاس پھوس بنا دیتا ہے، ان کی سوچوں کی بے حیثیت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب حق آتا ہے نا، الحق، جب اللہ کی آیات آتی ہیں، جب اللہ رب العزت کی آیات کی روح کھولی جاتی ہے، جیسے اب بتایا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیم، اب اللہ کی آیات کی روح کیا ہے کہ ملت ابراہیم ہے، اور ملت محمدی نہیں ہے، محمد بن عبداللہ کوئی نبی نہیں ہے، رسول، اب یہ دیکھیں نا، یہ سوچیں ہیں جب یہ لوگوں کے سروں پر پتھروں کی طرح برستی ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو چالیں چلتے ہیں نا، یہ تو چالیں چل رہے ہیں، کب سے چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے ملت ابراہیم کی جو حقیقت ہے، جب اس کو کھولا، تو یہ آخر میں ہو کیا جاتے ہیں، یہ گھاس پھوس بن جاتے ہیں، یعنی ٹھوس ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ان کی سوچوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ آخر میں ہے تو ان کے لیے جہنم ہمیشہ کی، جو ملت ابراہیم پر نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے، جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، وہاں رہیں گے ہمیشہ۔